चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी ईमेल्स का जवाब दिया जा सके। और इसके साथ ही अगर इस प्रोग्राम को आप रेगुलरली वॉच करते हैं तो इसका सबसे सेलियंट फीचर, सबसे बड़ी अफादियत आपकी टेलीफोन कॉल्स हैं। आपके कॉल्स के जरिए से मुझे मालूम होता है कि आपके जहनों में किस किस्म के सवालात हैं, और उन सवालात के जवाब से ना सिर्फ इनफरादी तौर पर लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, उसके साथ ही मैं समझता हूं कि उससे उन लोगों को भी फ़ायदा पहुंच जाता है कि जिनके जहनों में उसी किस्म के सवाल आते हैं। तो अगर आप सवाल करना चाहते हैं, आपके जहन में कोई भी ऐसा लीगल इशू है जिसका ताल्लुक कानून और जस्टिस से है, तो आप उस सूरत में हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी लाइंस जो है वो ओपन है। आप नंबर जो है वो स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कॉल कीजिए, मुझे खुशी होगी आपके सवाल का जवाब देते हुए। कम से कम इस प्रोग्राम के जरिए से मैं ये कोशिश करता हूं कि जनरली जो इश्यूज हमारे सामने आते हैं उनको जेर बहस लाया जा सके, और आपके जब क्वेश्चन आते हैं तो उससे आइडिया हो जाता है कि किस किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो इस वक्त पर्टिनेंट हैं, करंट हैं, और जिसके जरिए से एक जनरल नॉलेज, समझ लीजिए कि लीगल अफेयर्स के बारे में जनरल नॉलेज का ये एक प्रोग्राम है जिससे देखने वालों की लीगल एजुकेशन हो जाती है। बल्कि कई दफ़ा लोग फ़ोन करते हैं और कहते हैं जनाब इतने अरसे से हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, और वो क्या कहा जाता है कि नीम हकीम नहीं बल्कि नीम वकील हम बन चुके हैं। तो मुझे खुशी होती है कि चलिए कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुई है, डेवलपमेंट हुई है। ये पॉसिबल नहीं होता कि हर केस को रिजॉल्व किया जा सके और हर केस के स्पेसिफिक्स आंसर दिए जा सकें, लेकिन जो जनरल इंफॉर्मेशन है उसके जरिए से नाजरीन को ये फायदा पहुंचता है कि कम से कम उन्हें एक डायरेक्शन मिल जाती है जिस डायरेक्शन पर चलते हुए वो अपने मसाइल का हल कर सकते हैं। अगर आप वन ऑन वन कंसल्टेशन करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि गाय बगाए मेरा फ़ोन नंबर, ऑफिस का फ़ोन नंबर स्क्रीन पे आ जाता है, और उसमें यह है कि प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट वगैरह जो है वो सेट की जा सकती है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान जो सवालात आए हैं वो न सिर्फ इमिग्रेशन के बारे में, बल्कि इमिग्रेशन से हटकर भी, मिसाल के तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कुछ सवालात हैं, बैंक्रप्सी के मुतल्लिका सवालात पूछे गए हैं, तो उन्हें भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ हार्ड बटन इश्यूज इमिग्रेशन लॉ के बारे में है, इमिग्रेशन पॉलिसीज के बारे में, तो मेरा ख्याल है उससे हम कवर करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ा इशू ड्रीमर्स के लिए मसाइल का सबब बना हुआ है, और इस प्रोग्राम में मैंने बहुत दफ़ा इस इशू को छेड़ा और इसे कवर करने की कोशिश की, इसलिए कि ये उन लोगों से मुतल्लिका मामला है कि जो यंग लोग हैं और इस मुल्क का मैं समझता हूँ सरमाया है। उनकी तादाद जो है वो 600,000 से 700,000 है। ये लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी एजुकेशन हासिल की, और इस वक्त बहुत से लोग जो हैं बड़ी अच्छी जॉब्स वगैरह कर रहे हैं। तो अब उन्हें एक ऐसी सफ में खड़ा करके ये समझ लीजिए कि सामने एक अंधा कुआं है जिसमें धक्का देने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसी हद तक बचत हो गई। लेकिन अभी तक ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ड्रीमर्स के बारे में एक क्लियर पॉलिसी सामने लेकर नहीं आई है, बल्कि ये महसूस होता है कि ड्रीमर्स के लिए गाहे बगाहे ऑब्स्टिकल्स बनाई गई हैं। और आपको मालूम है कि इस मुल्क के जो सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें चेक एंड बैलेंसेस हैं। ऐसी सूरत नहीं है कि कोई शख्स जो है वो शहनशाह बन के बैठा है और उसके अल्फाज जो है वो कानून का दर्जा हासिल कर लेते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन के जरिए से कोई ऐलान भी किया जाता है तो उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो 2-3 दफा ये मामला चैलेंज हुआ, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रोग्राम को, जो डाका प्रोग्राम है ड्रीमर्स के लिए, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है नई एप्लीकेशन रिसीव करना शुरू कर देगी, लेकिन उस मामले में अभी तक टाल मटोल की सी सूरत है। अभी रिसेंटली एक पॉलिसी मेमो आया जिसमें यह कहा गया कि अभी हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या किया जाए और किस तरीके से नई एप्लीकेशन को, मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, इसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उसका एक सबूत यह है कि अभी रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ऐलान किया गया कि नई एप्लीकेशंस अगर कोई शख्स फाइल करता है, इनिशियल एप्लीकेशन, नई एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। दूसरा यह है कि आपको मालूम है कि ड्रीमर्स को, डाका एप्लीकेंट को 2 साल का रिन्यूअल दे दिया जाता था,
اب اسے محدود کر کے 1 سال کر دیا گیا ہے. اور تیسری جو بندش لگا دی گئی ہے وہ یہ کہ جو لوگ ایڈوانس پرول پہ ٹریول کرنا چاہ رہے تھے انہیں اب اسٹرانگر ایویڈنس دینی پڑے گی جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ کس بنیاد پہ وہ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں. اسے میں تھوڑا سا اور آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کیونکہ بہت سے ڈریمرز اس پروگرام کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب ان ینگ انڈیویجول سے انٹریکشن ہوتا ہے اور ان کے مسائل کے بارے میں بات کرتا ہوں. لیکن آپ کے ٹیلی فون کالز کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. آپ کے فون کی طرف آتے ہیں اور جو ہی مجھے موقع ملا ڈاکا اپلیکینٹس کے بارے میں مزید آپ کو انفارمیشن دے سکوں گا. جی ہمارے فرسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال. ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم سلیم صاحب. جی وعلیکم سلیم السلام، صاحب فرمائیے. آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم کمیونٹی والوں کو بہت ہیلپ ہوتی ہے اس سے. اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے. تھینک یو، شکریہ جی. مجھے جی، اور خوشی ہے میرے کہ دو چھوٹے سوال ہیں سلیم صاحب. جی ایک تو یہ کہ مجھے اپنی امی کے لیے ری انٹری پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا. ان کے پاس گرین کارڈ ہے تو وہ اوکے یہاں بھی آنا چاہتی ہیں. مطلب ابھی وہ آ رہی ہیں سپٹمبر میں، لیکن ری انٹری پرمٹ کے لیے اپلائی کریں گی. تو مجھے یہ پوچھنا اوکے. تھا کہ آج کل کیا کتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ ویل دیکھیے دوسرا کب سب جی، سے پہلے تو مجھے یہ آئیڈیا دیجیے کہ کب آ رہی ہیں وہ. وہ یہی سپٹمبر میں آ رہی ہیں کیونکہ ان کا سپٹمبر 6 کو لاسٹ ٹائم اور گئی تھی دیکھیے تو وہ جی ہاں، سپٹمبر آ اس رہی میں ہیں. سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، جو ہی آتی ہیں ری انٹری پرمٹ کے جی لیے اپلائی کر دیجیے کیونکہ اس کے بعد جی جی سیکنڈ اسٹیپ جو ہے وہ بایو میٹرکس کا ہے، فنگر پرنٹنگ کا. تو فنگر پرنٹنگ عموماً جو ہے وہ 2-3 مہینے میں ہو جاتی ہے. ایک دفعہ ان کی فنگر پرنٹنگ اگر کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ٹریول کر سکتی ہیں، انہیں یہاں پہ رکنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اچھا کتنا وقت لگے گا اس کے بارے میں اس وقت جو ہے وہ پریڈکشن بڑی مشکل ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر قسم کے اچھا معاملات جو ہیں وہ سلو ہو جی چکے ہیں. لیکن کیونکہ اچھا ری انٹری پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہی ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ اپ ٹو 2 ایئرس وہ ملک سے جی باہر رہنا چاہتی ہیں. تو یہ اگر ان کے ذہن میں ہے تو ری انٹری پرمٹ ان کے لیے بالکل ایک سولوشن پیش کرتا ہے اور اس کے لیے اپلائی صحیح کر دیں. ٹھیک ہے. اور لیکن فوری جی طور پہ جائیں مت کیونکہ اگر اپلائی کرنے کے بعد فوری طور پہ چلی جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر بایو ہاں میٹرکس جی جی کی جی اسٹیج آئے گی سمجھ رہی ہوں. اور انہیں پھر دوبارہ ٹریول کر کے آنا پڑے گا. تو دا بیسٹ سولوشن وڈ صحیح بی ٹو اپلائی دی اپلیکیشن اور اس کے بعد پھر بایو میٹرکس کروانے کے بعد وہ کروا کے ٹریول جائیں. کر سکتے ہیں. اوکے جی، گڈ لک. ٹھیک ہے. اور سلیم صاحب ایک سوال اور پلیز. اور کہ وہ میں نے سب اپنے بھائی بہن کے لیے اپلائی کیا تھا 2007 کے دسمبر میں. تو اوکے. ابھی تو وہ شاید 2007 کا سپٹمبر چل رہا ہے تو اراؤنڈ 1 سال تک آ جانا چاہیے ان کا کیس. اور دیکھیے اس وقت جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ سپٹمبر، کیونکہ جو سپٹمبر کا ویزا بلیٹن ہے میرے سامنے ہے اور اس کے جی مطابق سپٹمبر 2006 کے کیسز ہو رہے ہیں. تو آپ نے بتایا 2007 میں اپلائی کیا گیا، رائٹ؟ جی 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 اوکے. تو یہ میں فائنل ڈیٹ بتا رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اتنا لمبا چوڑا آپ نے انتظار کیا ہے تو اٹس اے میٹر آف فیو مور جی. منتھ پروبیبلی. اور اچھا یقیناً این وی سی آپ سے رابطہ کرے گی اور جو ہی این وی صحیح سی سے رابطہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پروسیس وغیرہ شروع کر سکیں گے. اوکے جی، گڈ لک. ناظرین، میں ڈریمرز کی بات کر رہا تھا کیونکہ ان کی جانب سے 2-3 ای میلز ہیں ڈریمرز کی جانب سے. ایک ای میل میں بالکل ایگزیکٹلی یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ انیشل فائلنگ کب ہوگی. اور بہت سے لوگ جیسا میں نے بتایا کہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کے بعد یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پریشر محسوس کرے گی اور جنہوں نے اس سے پہلے ڈاکا اپلیکیشن فائل نہیں کی ہیں وہ اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کر سکیں گے. لیکن اعلان یہ کیا گیا ہے کہ اگر اس قسم کی انیشل اپلیکیشنز آتی ہیں تو ان اپلیکیشن کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور ان کی جو فیسیں ہیں اور جو چیک وہ بھجوائیں گے وہ واپس کر دیے جائیں گے. تو اس کے بارے میں بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کیس میری لینڈ ڈسٹرکٹ کورٹ میں سامنے آیا ہے امیگریشن کے خلاف. اس کے بارے میں بات کرتا ہوں لیکن ہمارے نیکسٹ کالر انتظار کر رہے ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان کا سوال لیتے ہیں. جی ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال. جی السلام علیکم. جی وعلیکم جی السلام. میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے اپلائی کیا تھا امیگرینٹ ویزا تو ان کا وہ آج اپروو اور پاسپورٹ آج آ گیا ہے. تو وہ ان کا پلان ہے ٹریول کرنے کا ود ان دا نیکسٹ 10 days. تو کوشچن اوکے. یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل گرین کارڈ کتنے ویکس میں آتا ہے میل میں؟ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے 2 چیزیں کی. آپ نے کہا کہ پاسپورٹ ان کا آ گیا.
جی لائک ایز این ایمبسی سے ان کا اسٹیمپ ہو کے لائک آئی سی اوکے پاکستان میں اوکے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں سمجھ رہا تھا کہ شاید جی جی تو کینیڈا کا کیا معلوم کر رہی ہیں, کیا معلوم کرنا چاہتی ہیں؟ کینیڈا وہ یورپ سے یورپ میں نا, تو وہاں سے پھر آئیں گے. تو مجھے بس یہی معلوم کرنا تھا کہ جب وہ یہاں پہ لینڈ کریں گے, so how long will it take for him to get the green card in the mail? Yeah, well, it depends. Nowadays, they're taking longer than usual. Generally, it takes just a few weeks to receive the green card, but under the circumstances, it's taking longer. And it's very difficult to predict because, but the good news is, perhaps I have mentioned it in my last program, that USCIS has recently announced that they are not going to go on furlough. They are not going to, they're going to continue the processing of the green cards. So the hope is after his arrival, he will be able to get it in few weeks, but it's very difficult to predict. All right. Good luck. Okay. جی ہمارے نیکسٹ جی تو ڈریمرز کے بارے میں جو میں بات کر رہا تھا اس میں دوسرا سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر نئی اپلیکیشن فائل نہیں کی جا سکتی اور اگر کوئی صاحب جو ہیں وہ پرانی اپلیکیشن کی بنیاد کے اوپر رینیول کے لیے اپلیکیشن فائل کرنا چاہ رہے ہیں تو کتنا عرصہ لگے گا. جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں عموماً 2 سال کا پیریڈ لگتا تھا, 2 سال کا عرصہ وقت جو ہے دے دیا جاتا تھا, لیکن اب اس کو کم کر کے 1 سال کر دیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بھی اس ایڈمنسٹریشن کی میلس پتہ چلتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد اس پروگرام کو بہتر بنانے کے بجائے اس پروگرام کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. اسی طرح سے ایک اور آپ کی ای میل ہے جس میں ورک آتھرائزیشن کے بارے میں معلوم کیا گیا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ورک آتھرائزیشن کے لیے اپلائی کیا تھا اور کافی عرصے سے مجھے ورک آتھرائزیشن نہیں آیا. تو جن لوگوں نے ورک آتھرائزیشن کے لیے اپلائی کر رکھا تھا ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ اوہایو میں USCIS کے خلاف ایک لا سوٹ جو ہے وہ فائل کیا گیا تھا. اس کے مطابق جو فیصلہ آیا ہے اس میں کورٹ نے باقاعدہ یہ انسٹرکشن دی ہیں کہ اتنا طویل عرصے کے لیے ڈیلے کرنا جو ہے یہ خلاف قانون ہے اور یہ اس کی پروسیسنگ جو ہے وہ جلدی ہونی چاہیے. تو USCIS نے ابھی ریسنٹلی اعلان کیا اور اناؤنسمنٹ میرے سامنے ہے. انہوں نے یہ کیا کہ جو اپلیکنٹ تھے انہیں 2 میجر گروپس کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں اس سیٹلمنٹ کے مطابق, کیونکہ USCIS کے خلاف جس وقت لا سوٹ کیا گیا تو USCIS کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا کہ وہ سمجھوتا کرے, سیٹلمنٹ کرے. اس سیٹلمنٹ میں کیا چیزیں موجود ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور خاص طور پر لوگ کے جنہوں نے EAD ورک آتھرائزیشن کے لیے اپلائی کر رکھا ہے اور وہ اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ کتنا عرصہ لگے گا. اس سیٹلمنٹ میں ان کے سوال کا جواب موجود ہے, لیکن یہ جواب میں آپ کو اس ایک چھوٹی سی کال کے بعد دیتا ہوں. جی ہمارے نیکسٹ کالر, ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. سر میرا نام ندیم ہے. میں نے لاسٹ ایئر سپتمبر میں اپلائی کیا تھا سٹیزن شپ کے لیے, تو میرے فنگر پرنٹس وغیرہ بھی ہو گئے تھے, لیکن ابھی تک میرا وہ انٹرویو کا لیٹر نہیں آیا. جی کس اسٹیٹ سے آپ کال کر رہے ہیں؟ میں نیو یارک اسٹیٹ سے کال کر رہا ہوں. نیو یارک سے کریں. اور دیکھیے ہو یہ رہا تھا کہ کورونا وائرس سے پہلے بھی نیو یارک اسٹیٹ میں جو ہے اپروکسیمیٹلی 1 سال سے لے کے 1.5 سال لگ رہا تھا, اور اب یہ کورونا وائرس کی وجہ سے کچھ ڈیلیز ہو گئے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اگر نارمل وقت میں 1.5 سال لگ رہا تھا تو اب کورونا وائرس کی وجہ سے اور انتظار آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن امیگریشن کی جانب سے, امیگریشن سروس کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپلیکینٹس کو جو ہے وہ انٹرویو کے لیے بلایا جا سکے, اور اوتھ سیریمنی کے لیے بڑے اسپیشل ارینجمنٹس وغیرہ کر رہے ہیں. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تو ناظرین, جو 765 EAD کارڈز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب اس کی پروسیسنگ جو ہے وہ جلدی ہو سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ امیگریشن سروس نے باقاعدہ ایک سیٹلمنٹ کیا ہے اس لا سوٹ کے جواب میں جو سٹیزن شپ گروپ نے فائل کیے تھے, اور اس کے مطابق ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے فنگر پرنٹس بایو میٹرکس وغیرہ ہو چکے ہیں
اور ان کے کارڈ جو ہے وہ پروڈکشن وغیرہ کی فیسلٹی میں چلے گئے ہیں، ان کو مزید انتظار کرنے کی کوشش کرنے نہیں دی جائے گی، اور ان کی طرف سے یہ ہو گیا کہ ان کے کیسز جو ہیں ان کی طرف سے اعلان یہ ہوا کہ اسی مہینے میں 28 تک، اگست 28 تک انہیں ان کے ورک آتھرائزیشن مل جانا چاہیے، اور اس گروپ میں اپروکسیمیٹلی 20-25,000 لوگ موجود ہیں، تو ایسے جو 20-25,000 لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور گروپ ہے کہ جن کے ابھی بایو میٹرکس کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی USCIS نے کہا کہ ہم ان کی اپلیکیشنز بھی جو ہے وہ بڑی تیزی سے پروسیس کریں گے، اور سپٹمبر تک ان کے ورک آتھرائزیشن آ جانا چاہیے۔ تو دس از اے ونڈرفل نیوز، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز میں آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نئی ورک آتھرائزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، نئی اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں، تو دیکھ لیجئے کہ جو پرانے فارم ہیں اب ان پرانے فارم پہ آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کل سے نئے فارم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اگر آپ ورک آتھرائزیشن کے لیے اپلیکیشن آپ نے تیار کر رکھی تھی اور آپ چاہ رہے تھے کہ ابھی ایک فائل کروں گا، اور آپ نے جو ڈیڈ لائن ہے 25 کی مس کر بیٹھے ہیں آپ، تو جو پرانی اپلیکیشن آپ نے تیار کر رکھی تھی اسے آپ فائل نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو نئی اپلیکیشن، آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جا سکتے ہیں اور وہاں سے نئی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیجئے، اسے فل اپ کر کے بھجوائیے، ادروائز جو ہے آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی جائے۔ اس کے علاوہ آئندہ 60 ڈیز میں آپ دیکھیں گے کہ امیگریشن کے بہت سے فارم جو ہیں ان کی فیسیں جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں، تو اس پہ بھی نظر رکھیے۔ اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتا رہوں گا، اس کے بارے میں انفارمیشن جو ہمارے پاس آئی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، جس طرح سے ورک آتھرائزیشن کو میں نے آج کور کیا۔ جی ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال۔ ہیلو ہیلو جی، آپ کنیکٹڈ ہیں، میں آپ کا جی سوال لینا چاہ رہا ہوں، فرمائیے۔ جی میں بالٹیمور میری لینڈ سے بات کر رہی ہوں، اوکے، اور میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹے کا انتقال ہو گیا، بڑے بیٹے سوری ٹو کا، ہیئر تو دیٹ۔ اس کے 2 بچے ہوتے وہ تو جی میں سٹیزن ہوں، اور میری جو ہوتی ہے نا وہ 15-16 سال کی ہے، اور اس کا جو بیٹا چھوٹا ہے وہ 8 سال کا ہے۔ جی تو میری بہو نے نا وہ گوگل پہ ذرا ریسرچ کیا، تو اس نے کہا آپ ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جی، دونوں کام کرتے ہیں۔ جی دیکھیے، جی ایڈاپشن میں جو ہے یہ بڑا لمبا پروسیس ہے، اور خاص طور پہ اگر کسی ریلیٹیوز کے بچے آپ اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ پروگرام میں میں نے بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا تھا، کیونکہ پاکستان میں صرف گارڈین شپ لی جاتی ہے، اس کے بعد پھر یہاں پہ آپ کے بچوں کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جہاں تک امیگریشن کے پروسیس کا تعلق ہے تو اس میں پاسبلٹی ہو سکتی ہے، لیکن یہ انتہائی کمپلیکیٹڈ طریقہ کار ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ نے بہت سی چیزیں کمپلیٹ وغیرہ کرنی پڑتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس قانون کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو بہت سے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ ناظرین، آپ کی اور بھی بہت سی ای میلز یہاں پہ موجود ہیں۔ جی جی، آپ میرا خیال ہے کچھ اور معلوم کرنا چاہ رہی تھیں، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو ہی آپ کا سوال آتا ہے اس کا جواب دے دیا جائے، لیکن یہاں پہ مجھے جو ہے ایک بریک کے لیے کہا گیا، ایک چھوٹی سی بریک لینے، اور بریک سے آنے کے بعد آپ کے سوالات سے ہی اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ چھوٹی سی بریک۔
से براہ راست گفتگو ہو رہی ہے. آج کا لائیو پروگرام ہے اور اس پروگرام میں میری پوری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون کالز کا جواب دیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کی ای میلز کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور چند انتہائی امپورٹنٹ امیگریشن سے متعلقہ نیوز آئٹم کو ہم نے کور کیا ہے. اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹی وی ون یو ایس اے کی ویب سائٹ فیس بک پہ بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے پہلا حصہ اس پروگرام کا پہلا حصہ مس کیا ہے جس میں امیگریشن کی جانب سے جو نیوز آئٹمز ہمارے پاس آئے ہیں اس کے بارے میں نے اپنا انالیسس دیا ہے, اگر آپ انہیں ریکیپچر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یقیناً ان دو سورسز کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسا میں نے عرض کیا کہ آج کا پروگرام بھی حسب معمول لائیو پروگرام ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے جو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں. ہماری لائنز اوپن ہیں. اس وقت بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو چلیے ان کی کالز کی طرف آتے ہیں اور اس دوران میں جو ہی مجھے موقع ملا آپ کی ای میلز کو بھی میں کور کر لوں گا. ہمارے نیکسٹ کالر, ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میں ہارون شیخ برکلے سے بات کر رہا ہوں. یہ سوال ہے میرا ریگارڈنگ اسپانسر ہاؤس شور I-864 کے بارے میں, اور جو کہ لائن نمبر 6 ہے. تو میں 2 فیملی کو اسپانسر کر رہا ہوں ابھی. تو ایک میں 4 بندے ہیں, دوسرے میں 3 ہیں. تو یہ لائن نمبر 6 میں یہاں پہ ان کو ایڈ کروں گا یا ابھی نہیں کروں گا کیونکہ ابھی ان کے پاس گرین کارڈ. دیکھیے اس طرح کے انفارچونیٹلی آئی کی ناٹ آنسر دیز کائنڈ آف اسپیسیفک کوشچنس. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے جرنل انفارمیشن کے بارے میں, لیکن اتنا پرٹیکولر قسم کا کوشچن جو ہے وداؤٹ سیئنگ دا پیپرز انفارچونیٹلی آئی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو آنسر دس کوشچن. لیکن اگر آپ مجھ سے براہ راست آفس کے نمبر پہ کال کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر نوٹ کر لیجئے اور اپوائنٹمنٹ لے لیجئے. اس کے بارے میں آپ کو مزید انفارمیشن دے سکوں. نو پرابلم, ٹیک کیئر. جی ہمارے نیکسٹ کالر, ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے آپ کے سوال. ہیلو. Hello, hi. I'm calling to ask a question. I applied for my fiance back in March of this year. All right. Would you know how long it would take? Yeah. Well, generally, the whole process takes approximately a year or so. But as I answer to some other viewers, USCIS is taking longer because of COVID-19. But the good news is they have announced that they will try their best to process this pending application as soon as possible. But generally it takes about a year, but my prediction would be it is going to go beyond the 1 year period, because as you know, once the application is approved, then the next process would be at the embassy level, and then you have to submit more application and you have to wait for the interview. And at the moment, unfortunately, the embassy is not scheduling anyone for further interviews. جی ہمارے نیکسٹ کالر, ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو ہیلو, جی آپ کنیکٹڈ ہیں, میں آپ کا سوال لینا چاہ رہا ہوں. جی السلام علیکم. دیکھیے جو بھی کال کر رہے ہیں ان سے چھوٹی سی یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ کال کر رہے ہیں تو ٹیلی فون کے ذریعے سے بات کیجئے, ٹیلی ویژن کی آواز مدھم کر دیجئے, ادروائز درمیان میں ڈیلے آ جاتا ہے. جی ہمارے نیکسٹ کالر, آر یو کنیکٹڈ؟ ہیلو. جی رضا صاحب, میرا ایک کویشچن ہے کہ جب کوئی بندہ آتا ہے گرین کارڈ کے ذریعے, مطلب وہ میرج پرپوزل کے ذریعے آتا ہے وہ یو ایس اے میں, 2 سال کا جب وہ گرین کارڈ وہ رینیو کروا لیتا ہے, مطلب اس کے بعد پھر وہ جو کنڈیشن ریموو ہو جاتی ہے, پھر اگلا 10 سال کا وہ آ جاتا ہے گرین کارڈ. 10 سال کے گرین کارڈ کے بعد کیا اگر کپلز کی آپس میں ڈیورس ہو جاتی ہے تو وہ نیچرلائزیشن میں افیکٹ کرتی ہے؟ جی ہاں, well دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ اسی اسپاؤس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جس کے ذریعے سے آپ نے گرین کارڈ حاصل کیا, جو یو ایس سٹیزن ہیں جن کے ذریعے سے آپ نے گرین کارڈ لیا تھا, تو اس صورت میں 3 سال کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو نارمل ٹائم پیریڈ جو 5 ایئرس ہے اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اور جی گڈ لک. جی ہمارے نیکسٹ کالر, ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے آپ کے سوال. ہیلو. آلرائٹ, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کال ہے. چلیے اگر آپ کی کال ڈراپ ہو گئی تو آپ دوبارہ کوشش کر لیجئے. اس دوران میں مجھے چھوٹا سا موقع مل گیا کہ آپ کی ای میلز کو میں کور کر سکوں. یہ سبحان اللہ صاحب کی ای میل ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکسٹائل بزنس میں ہیں, ان کا تعلق پاکستان سے ہے, کافی عرصے تک اس بزنس کو یہ رن کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی صاحب کو میں یہاں پہ بلانا چاہتا ہوں جن کا تعلق ٹیکسٹائل, وہ بھی ٹیکسٹائل بزنس میں ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے اس سے مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ اگر میں انہیں E1 پہ بلانا چاہتا ہوں تو وہ آسان ہوگا بنسبت E2 کے. تو یہ ٹرمینالوجی استعمال انہوں نے کی ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ بزنس لیول پر یہاں پہ آنا چاہتے ہیں بزنس کو بنیاد بنا کے, تو ان کو بھی تھوڑی سی میں انفارمیشن دے دیتا ہوں کہ دیکھیے E1 جس کا انہوں نے اظہار کیا وہ ٹریٹی ٹریڈرز ہیں, اور جو E2 ہے وہ انویسٹر ہے. تو فرق اس میں یہ ہے کہ لیٹس سے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کافی عرصے سے پاکستان میں بزنس کر رہا ہے اور وہ اب یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اور اس انویسٹمنٹ کے ذریعے سے وہ ویزا حاصل کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کے لیے یہ راستہ کھل جاتا ہے. تو یہ سہولت ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی بزنس کر رہے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ بزنس مین ہو یا بزنس سے تعلق ہے, انہیں صرف یہ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس اتنے ریسورسز موجود ہیں کہ اگر یہاں پہ وہ بزنس شروع کرتے ہیں, جہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اگر وہ بزنس ناکام ہو جاتا ہے تو جسے کہتے ہیں فال بیک, ان کے پاس ایک طریقہ کار موجود ہے. اگر ان کے پاس کوئی اور سورس آف انکم ہے تو استعمال کی جا سکتی. لیکن جو ٹریٹی انویسٹرز ہیں ان کے لیے راستہ جو ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن انہیں اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سبسٹینشیل انویسٹمنٹ ہے, صرف اس قسم کی انویسٹمنٹ نہیں ہے جس پہ ان کا روزمرہ کا خرچہ جو ہے وہ پورا ہو, اور ان کو پورا ایک پلان دینا پڑتا ہے جس پلان کے ذریعے سے ایکسکیوز می انہیں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس اتنی انویسٹمنٹ موجود ہے. لیکن جو ٹریڈرز ہیں وہ بھی پاکستان کے جو سٹیزن ہیں ان کے لیے یہ راستہ موجود ہے, کیونکہ کسی زمانے میں ایک معاہدہ ہوا تھا امریکن گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ کا, دیٹ گوز بیک ٹو 1950s when ایوب خان واز ان پاور. تو وہ اس ٹریٹی کے تحت جو ہے لوگ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ آتے ہیں پاکستان سے تعلق رکھنے والے مین وغیرہ, تو وہ ایک سلسلہ موجود ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا ٹیکسٹائل انڈسٹری سے تعلق ہے اور کافی عرصے سے آپ بزنس کر رہے ہیں, اور یہ بزنس جس طرح سے آپ نے لکھا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ اور پاکستان کے درمیان موجود ہے, تو ٹریٹی ٹریڈر کے طور پہ آنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ اس میں آپ کے لیے وہ ریکوائرمنٹ آپ پوری کر بیٹھیں گے جو اس کا جو امپورٹنٹ حصہ ہے. لیکن اس سلسلے میں اگر آپ مزید مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اس میں اور بہت سے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں, تو آپ کال کر سکتے ہیں. میرے آفس کا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے, نوٹ کر لیجئے, کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے لیجئے, اور اس مقرر وقت پہ میں آپ کو اس کے بارے میں ہر قسم کی تفصیلات جو ہے وہ پہنچا سکوں گا. ہمارے نیکسٹ کالر, ویلکم ٹو دی شو, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو جی, آپ کنیکٹڈ ہیں, میں آپ کا سوال لینا چاہ رہا ہوں, فرمائیے. جی جناب, اگر امریکن سٹیزن اپنے پیرنٹس کے لیے, جی آواز نہیں آ رہی؟ مجھے آ رہی ہے, بولیے. اگر امریکن سٹیزن اگر اپنے پیرنٹس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کو کتنی دیر لگ رہی ہے؟ ویل دیکھیے, جنرلی جو ہے وہ 1 سال لگتا تھا, کیونکہ اس میں آپ کو ویٹنگ ٹائم جسے پرائرٹی ڈیٹ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. لیکن کیونکہ اس وقت تو ایمبیسیز بند ہیں اور ایمبیسی بیک لاگ ہو چکی ہیں, تو فیوچر میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایمبیسی کب نئے ویزز جو ہے وہ ایشو کرنا شروع کرتی ہیں, کب ایمبیسیز کھلتی ہیں, اور این بی سی کتنا اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ 1 سال کے اندر یہ کیسز کمپلیٹ نہیں ہوں گے جس طرح سے پہلے ہوتے تھے. ڈیفینیٹلی اس میں زیادہ وقت لگے گا. جی, ہمارے نیکسٹ کالر, ویلکم ٹو دی شو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. جی مجھے کوشچن کرنا ہے کہ میرے پیرنٹس کے پاس 6 ایئر سے گرین کارڈ ہے, تو ان کے لیے میں میڈیکیٹ اپلائی کرنا چاہتی ہوں, اور لیکن کچھ ایسا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میڈیکیٹ کو اپلائی کریں فیوچر میں, اگر آپ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کریں گے تو اس میں کچھ پرابلمس ہوں گی, تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا. اچھا, کس قسم کے پرابلمز ہوں گی, کیا آپ کا خدشہ ہے؟ وہ آپ کو ڈینائی کر سکتے ہیں آپ نے اگر کوئی بینیفٹ لیا ہے, اور کچھ جیسے گورنمنٹ کا اس سچویشن میں جو گورنمنٹ کا بینیفٹس ہے اسے مین ٹیسٹڈ کہتے ہیں. اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا بینیفٹ لیا ہے. کچھ بینیفٹس ایسے ہیں کہ جن بینیفٹس کے لینے سے
راستہ رک سکتا ہے, لیکن سٹیزنشپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے, بلکہ اچھی خبر یہ ہے کہ کورٹ میں اس کی باقاعدہ لیٹیگیشن وغیرہ ہوئی تھی, جس کی وجہ سے کورٹ کی طرف سے آرڈر ہے کہ یہ پبلک بینیفٹ لینے کی بنیاد پر کسی کو جو ہے گرین کارڈ سے نہ روکا جائے. لیکن اگر وہ سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کسی قسم کی اس وقت رکاوٹ نہیں ہے. فیوچر میں جا کے اگر کوئی پلان چینج ہوتا ہے تو گاڈ نوز, لیکن ابھی اس وقت اگر وہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یقیناً وہ اپلائی کر سکتے ہیں. جی ناظرین, میں آپ کی کالز کی طرف آنا چاہ رہا تھا, لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ بریک کا وقت ہے, اور بریک سے آنے کے بعد میں پوری کوشش کروں گا کہ کیچ اپ کر سکوں آپ کے ٹیلی فون کال سے, اور زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون کالز کا جواب دے سکوں, اور اس کے ساتھ ہی یقیناً آپ کی ای میلز موجود ہیں, انہیں بھی کور کروں گا. تو چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ٹو لیگل میٹرز. ناظرین, وقت سے پہلے آپ سے براہ راست گفتگو ہو رہی ہے. آج کا پروگرام حسب معمول لائیو پروگرام ہے, اور اس میں
میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون کالز کا جواب دیا جا سکے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے جس کا تعلق قانون اور انصاف سے ہے تو یقیناً آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. اگر آپ شروع سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کی ٹیلی فون کالز میں ایک مشترکہ سوال یہ تھا کہ جناب اپلیکیشنز پینڈنگ ہیں, کتنا وقت لگے گا. کچھ کالرز کی اپلیکیشنز یہاں پہ پینڈنگ ہیں, کچھ کالرز جو ہیں اب جنہوں نے اپنے ریلیٹیوز کے لیے اپلیکیشن فائل کر رکھی ہیں اور ان کے ریلیٹیوز جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایمبیسی کب کھلے گی. تو اس کے بارے میں یہاں پہ جو سلسلہ ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دوبارہ جاری ہو چکا ہے, اور USCIS کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیسز کو جو ہے وہ پروسیس کیا جا سکے. کچھ ان کی اپنی کوششیں, کچھ جو ہے وہ کورٹس کی جانب سے ان پہ پریشر ڈالا گیا, جس طرح سے میں نے ذکر کیا اوہایو کی ڈسٹرکٹ کورٹ کا, کہ جس نے امیگریشن سروس کو کورٹ میں بلایا, ان سے معلوم کیا کہ اپلیکیشن خاص طور پہ جو ورک آتھرائزیشن کی اپلیکیشن ہے ان کی پروسیسنگ میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے. اور اس دباؤ کی وجہ سے USCIS نے یہ سیٹلمنٹ کی ہے, سمجھوتا کیا, جس کے مطابق اب ورک آتھرائزیشن کی اپلیکیشن جو ہے وہ خاصی سپیڈ سے پروسیس ہو سکیں گی. تو یہ سٹرگل جو ہے ڈیموکریسی کے اندر جاری رہتی ہے, اور اگر کوئی ادارہ جو ہے وہ سست ہو جاتا ہے تو دوسرا ادارہ جو ہے اسے جگانے کی کوشش کرتا ہے, اور دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپن. تو امید کیجئے کہ یہ اپلیکیشن جو ہے وہ زیادہ تیزی سے پروسیس ہو سکیں گی. اسی تناظر میں ایک اور اچھا قدم جو دیکھنے میں آیا ہے اور ایک اچھا فیصلہ ہے, جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ USCIS نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب جو 14,000 کے قریب جو ان کے امپلائیز تھے جنہیں وہ فرلو پہ بھیجنے کے بارے میں سوچ رہے تھے, اور اس کی ڈیٹ جو تھی وہ 30 اگست تھی, تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب ان لوگوں کو جو ہے وہ کام سے فارغ نہیں کیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ اپروکسیمیٹلی 21,000 امپلائیز جو ہیں USCIS کے انڈر کام کرتے ہیں. اگر ان میں سے 13,000 لوگوں کو گھر بٹھا دیا جاتا اس وجہ سے کہ USCIS کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ان کی تنخواہیں دے سکے, تو یہ پروسیس جو تھا, پروسیسنگ اپلیکیشن کو جو نپٹانے کا معاملہ تھا وہ اور پیچھے جا سکتا تھا. تو گڈ نیوز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اب USCIS کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا, جناب ہمارے پاس پیسے موجود ہیں, امیگرینٹس جو اپلیکیشن ڈال رہے ہیں وہ اتنی تعداد میں آ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں خاصی آمدنی ہو گئی, اور اس آمدنی کی بنیاد پہ جو $1.2 بلین کی ضرورت تھی انہیں US کانگریس سے فوری طور پہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو دس از آلسو اے ویری گڈ نیوز وچ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر وتھ یو. ہماری کالز کے لیے لائن جو ہے وہ اوپن ہے, آپ کال کر سکتے ہیں, اور اس دوران میں جلدی کچھ آپ کی ای میلز کا بھی جواب دے دیتا ہوں, کیونکہ اگر میں ایک ہفتے میں آپ کی ای میلز کو نپٹا نہ سکوں تو مجھے تھوڑا سا یہ بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ نیکسٹ ویک تک اور ای میلز آ جائیں گی, تو پھر ان تمام کو میں کیسے کور کر سکوں گا. یہ کویشچن جو ہے ندیم ساخی صاحب کا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں پہ آئے ہوئے تقریباً 2 سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں. میں کنڈیشنل اسٹیٹس پہ آیا تھا, میری وائف جو امریکن سٹیزن ہے انہوں نے میرے لیے اپلائی کیا تھا, اور اب کنڈیشنل اسٹیٹس کو میں ختم کروا کے ان کی زبان میں پکا گرین کارڈ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں, پرماننٹ گرین کارڈ. اور اس کے لیے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں. دیکھیے ڈاکومنٹس کی بنیاد جو ہے وہ آپ کے کیس کی صورتحال پہ مبنی ہوتی ہے, لیکن سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیے کہ USCIS جو ہے وہ چاہے گی کہ آپ امیگریشن کے جو فارمز ہیں انہیں بھریں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ چاہیں گے کہ آپ امیگریشن کی فیس جو ہے وہ ادا کریں. اگر آپ امیگریشن کی فیس ادا نہیں کریں گے تو یقیناً اپلیکیشن آگے نہیں بڑھے گی. اس کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ امپلائمنٹ میں ہیں یا نہیں ہیں, اس دوران میں 2 سال میں آپ کے بچے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی جگہ پہ اپنی ریزیڈنس وغیرہ چینج کی ہے. امپلائمنٹ کے حوالے سے بہت سے کویشچنز ہیں. آپ اور آپ کی ہسبینڈ ہیں یا وائف ہیں, انہیں یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ ایک ساتھ رہ رہے ہیں, آپ کا اپنا مکان ہے یا لیز ہے. تو ان ادر ورڈز کہ بہت سے ڈاکومنٹیشن ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی آپ کے فیوریٹ لائر ہیں جن سے آپ کنسلٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں یا جن کی آپ سروسز لینا چاہتے ہیں, ان سے باقاعدہ کنسلٹیشن کیجئے, کیونکہ ہر کیس کی نوعیت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے.
اور یہ انتہائی امپورٹنٹ سٹیج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس سٹیج پہ آپ اتنے اچھے ڈاکومنٹیشن جمع کرواتے ہیں جس سے آپ امیگریشن سروس کو کنونس کر لیتے ہیں کہ یہ جینون ریلیشن شپ ہے, تو پھر اس صورت میں امیگریشن سروس جو ہے وہ انٹرویو کے لیے نہیں بلاتی آپ کو. لیکن اگر اس میں کویشنیبل چیزیں موجود ہیں اور آپ نے صحیح طور پہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی ہے تو پھر آپ کو ایک ایکسٹرا سٹیپ مکمل کرنا پڑتا ہے. تو میری ایڈوائز یہ ہوگی, اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے, اور اس سلسلے میں آپ کو پراپرلی جو ہے مکمل طور پہ گائیڈ کر سکوں گا. یہ کویشچن جو ہے یہ اسٹیپ چلڈرن کے بارے میں ہے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پاکستان سے آئے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہوا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری میرج جو ہے وہ امریکن سٹیزن سے ہوئی تھی, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میری وائف جو ہے وہ وائٹ امریکن ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری وائٹ امریکن وائف مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ میں پاکستان میں بھی میری میرج تھی اور وہ میرج جو ہے ڈیورس میں ختم ہو گئی, تو وہ کہہ رہے ہیں جو پاکستان میں آپ کے بچے ہیں میں چاہوں گی کہ انہیں بھی آپ یہاں پہ بلا لیں, اور وہ اشارہ ہیں کہ میں یقیناً کرنا چاہتا ہوں. تو ان کا کویشچن یہ ہے کہ کیا میری وائف جو امریکن سٹیزن ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے وائٹ جو ہے وہ بڑے الفاظ میں لکھا ہے, تو جواب یہ ہے کہ جو آپ کی وائٹ امریکن وائف ہیں وہ اگر آپ کے بچوں کو بلانا چاہتی ہیں تو یقیناً اپلیکیشن فائل کر سکتی ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچوں کی ایج کیا ہے. تو اس کا ایک سمپل سا فارمولا ہے, وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کی میرج ہوئی اس وقت اگر آپ کے بچوں کی ایج جو ہے وہ 18 سے کم تھی تو آپ کی وائف ان بچوں کو اسٹیپ چلڈرن کے طور پہ ان کے لیے اپلائی کر پائیں گے. اور اس میں ایک اچھی نیوز آپ کے لیے یہ ہے کہ اس میں آپ کو کسی پرائرٹی ڈیٹ کا انتظار نہیں کرنا پڑتا, وہی ٹائم لگے گا جو ایمبیسی پروسیسنگ میں لیتی ہے یا امیگریشن پروسیسنگ میں لینی پڑتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے علاوہ جو ہے آپ کو کسی اور ویٹنگ پیریڈ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو یقیناً آپ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں. ناظرین, یہ کویشچن جو ہے یہ بینکرپسی کے بارے میں ہے, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بینکرپسی کے بارے میں بہت سے آپ کے کویشچنز آ رہے ہیں, اور میں اس کی وجہ سمجھ سکتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ فائنانشیل سچویشن کا شکار ہیں, اور ان صاحب کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے میں نے بینکرپسی کے بارے میں سوچا تھا لیکن بینکرپسی میں نے فائل نہیں کی کیونکہ جس وقت میں ان امپلائڈ تھا اس کے بعد مجھے امپلائمنٹ مل گئی اور میں اس قابل ہو گیا کہ جو میرے جو ڈیبٹ جو میرے کریڈٹ کارڈ ہے اس کی وجہ سے جو بھی ڈیٹ ہے اس کو میں اپنے سر سے اتار سکوں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ پھر میں ان امپلائمنٹ کچھ عرصہ لیتا رہا, اس کے بعد پھر اب میرے پاس جاب نہیں ہے. تو ان کا کویشچن یہ ہے کہ اگر میں بینکرپسی کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو کیا بینکرپسی منظور ہونے کے بعد میرے لیے کوئی پرابلم تو کریٹ نہیں ہوگی, اور پرابلم سے ان کی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ہاؤس وغیرہ خریدنا چاہتا ہوں تو اس سلسلے میں میرے لیے رکاوٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہاؤس جو آپ فائنانس کرانا چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں جو لوگ آپ کو ڈیٹ جو آپ کو دینا چاہتے ہیں, جو قرضہ لون جن سے آپ لیں گے, اور یقیناً وہ لون جو ہے عموماً بینک سے حاصل کیا جاتا ہے, تو وہ آپ کی کریڈٹ ہسٹری دیکھیں گے اور وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا آپ کی فائنانشیل کنڈیشن ایسی ہے کہ جو مارگیج کی پیمنٹ ہے آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. لیکن اس دوران میں لیٹس سے کہ آپ کی لاٹری نکل آتی ہے رائٹ, اور آپ کہتے ہیں جی نہیں میں کیش کے ذریعے سے ہاؤس جو ہے وہ خریدنا چاہتا ہوں, تو پھر اس میں بینکرپسی فائل کرنا یا نہ کرنا اس سے کوئی آپ کو جو ہے فرق نہیں پڑتا. اگر آپ نے بینکرپسی فائل بھی کی ہوئی ہے تب بھی آپ ہاؤس جو ہے وہ خرید سکتے ہیں. لیکن کئی صورتوں میں نے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ بینکرپسی فائل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اچھی امپلائمنٹ مل جاتی ہے اور آپ کسی حد تک یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے ریسورسز موجود ہیں کہ آپ دوبارہ بینکرپٹ نہیں ہوں گے, تو بینکس جو ہے آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ کا کویشچن جو ہے وہ بڑا جنرل تھا تو میں نے جنرل ٹرمز میں اس کا جواب دیا ہے. اگر اس سلسلے میں آپ کو مزید انفارمیشن کی ضرورت ہوئی تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. میرا نمبر جو ہے آپ اسکرین پہ دیکھ سکیں گے, نمبر نوٹ کر لیجئے اور کال کر لیجئے. مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کا سوال کا جواب دیا جا سکے. آپ کی ایک دو سوالات جو ہیں وہ امپلائمنٹ بیسڈ ہیں. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری لیبر سرٹیفکیشن جو ہے وہ منظور ہو گئی تھی, اس کے بعد پرابلم اب یہ ہوا ہے کہ لیبر سرٹیفکیشن
کہ پروسیس میں میرے امپلائر نے میرے ایکسپیرینس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میرا 3 سال کا ایکسپیرینس ہے ایز اے آرکیٹیکٹ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انفارمیشن جو ہے وہ غلط تھی، اب اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. دیکھیے یہ بڑا آپ کا ٹیکنیکل کویشچنز ہیں، آئی وڈ لو ٹو آنسر دس کویشچن، لیکن اس میں مجھے آپ سے مزید انفارمیشن کی ضرورت ہوگی، تو کال کر لیجیے آفس کے نمبر پہ، میں اسے بڑے کمپریہنسو انداز میں کور کر لوں گا، اور اگر آج کے اس پروگرام میں کچھ وقت ہمیں مل گیا تو اب بھی اس میں میں تھوڑی سی اور روشنی ڈال سکوں گا. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں، ان کی طرف آتے ہیں. جی ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو جی سر، جی آپ کی کال کنیکٹڈ ہے، میں آپ کا سوال لینا چاہ رہا ہوں، فرمائیے. امپلائمنٹ بیسڈ ویزے جو ہیں وہ کون سے ایئر کے لیے ایشو ہیں، اور کب تک کے لیے انٹرویو کال کچھ بتا سکتے ہیں، کب تک انٹرویو کال آئے گی؟ دیکھیں امپلائمنٹ بیسڈ جو کیسز ہیں، اگر آپ ان کی پرائرٹی ڈیٹ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کیٹیگری میں ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ایکسٹراڈنری ایبلٹی کے لوگ ہیں، کچھ جو ہے ایڈوانس پروفیشنل ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اسکلڈ ورکرز ہیں، تو اٹ آل ڈپینڈس. لیکن جو بڑی کیٹیگریز ہیں جس میں ایکسٹراڈنری ایبلٹیز وغیرہ یا EB1 جسے ہم کہتے ہیں، ان کے لیے جو ویزاز جو ہیں وہ کرنٹلی اویلیبل ہیں. جو اسکلڈ ورکرز ہیں یا جن کے پاس بیچلر ڈگری ہے اور اس پروفیشن وغیرہ میں آ جاتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی امپروومنٹ ہوئی ہے، کیونکہ لاسٹ منتھ جو ہے یہ کیٹیگری پیچھے چلے گئی تھی، اب آل آف اے سڈن 1 سال کا اس میں ایڈوانس ہوا ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ نیکسٹ منتھ میں اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے. ناظرین یہ کویشچن ایک اور ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف آؤں، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف آتے ہیں. جی ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو السلام علیکم. جی آپ کنیکٹڈ ہیں، فرمائیے. وعلیکم السلام. رضوی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی بہنوں کے لیے اپلائی کیا تھا جولائی 2007 میں. اوکے. تو ابھی کتنا ٹائم درکار ہے؟ دیکھیے اس وقت جو ہے وہ سپٹمبر 2006 کے کیسز کر رہے ہیں، تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو آپ کا تقریباً 1 سال کا فرق نظر آتا ہے. لیکن یہ کیٹیگری جو ہے بڑی سلولی موو کر رہی ہے. اس کی مثال میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگست میں جو ڈیٹ ہمارے پاس موجود تھی وہ سپٹمبر 8 2006 کی ڈیٹ موجود تھی، اور اب سپٹمبر میں جو پیشن گوئی کی گئی ہے وہ یہ سپٹمبر 22 کی ہے. تو اس میں تقریباً صرف 2 ہفتے کا اضافہ ہوا ہے 1 مہینے میں. تو اگر یہی روش رہتی ہے اور اس کی پوری ہسٹری موجود ہے تو پھر اس میں 1 سال نہیں بلکہ آپ کو 2 سال یا 3 سال انتظار کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اٹ آل ڈپینڈز کہ یہ ویزا کیٹیگری جو ہے وہ کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. آلرائٹ جی، گڈ لک. ویزا بلیٹن پر نظر رکھیے، اور اگر اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کو معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں. ادروائز بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ USCIS کی ویب سائٹ پہ جا کے ویزا بلیٹن کی ڈیٹس جو ہیں وہ ہر مہینے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. جی ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو اچھا جی، آپ کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. یہ ایک سوال جو ہے عموماً معلوم کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ان دنوں میں یہ سوال بڑے تواتر سے جو ہے معلوم کیا جا رہا ہے. لوگ فریکوینٹلی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں پاکستان ٹریول کر سکوں، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہاں پہ جا کے ہم انگیجمنٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن اب اس کی پاسبلٹی نہیں رہی. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم میرج کرنا چاہ رہے تھے لیکن اب اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو کویشچن یہ ہے کیا یہ ارینجمنٹ جو ہے وہ آن لائن ارینجمنٹ کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے؟ دیکھیے کچھ صورتیں ایسی ہیں خاص طور پہ فیانسی ویزے کے لیے جس میں اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ایسی پاسبلٹی نہیں ہے اور اس کی کچھ گراؤنڈز موجود ہیں. اگر کوئی ایسی گراؤنڈ موجود ہے کہ جسے قانون جو ہے باقاعدہ تسلیم کرتا ہے تو پھر آپ ان پرسن ملاقات کے بغیر بھی فیانسی ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن انتہائی مشکل طریقہ کار ہے اور بہت سے لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوتے. جہاں تک آن لائن جو میرجز ہیں جسے پراکسی میرجز وغیرہ بھی کہا جاتا ہے وہ امیگریشن لاز کے مطابق جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میرجز کے لیے جو ہے
آپ ان پرسن میرج آپ کی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان پرسن میرج نہیں ہو سکی تو آپ کی میرج جو ہے وہ کنزمیٹڈ میرج ہونی چاہیے. تو وہ بھی ایک برڈن جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ فلائٹس وغیرہ جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں. تو اس کو میرا خیال ہے ایکسکیوز کے طور پہ سامنے لانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا. ایک اور ای میل جو ہے یہ نسیم ذکری صاحب کی ہے. نسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے گرین کارڈ یہاں پر ایک امریکن سٹیزن سے شادی کی بنیاد پر حاصل کیا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی اور 3.5 سال کے بعد 3.5 سال کے بعد ہماری ڈیورس ہو چکی ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ ایئر میں پاکستان گیا تھا, وہاں پہ میں نے نئی شادی کی ہے اور اس بنیاد پہ میں نے اپلیکیشن فائل کر دی تھی اور یہ اپلیکیشن جو ہے وہ کچھ مہینے پینڈنگ رہی. اس کے بعد اب امیگریشن سروس جو ہے بڑی گہرائی میں جا کے یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ جو میری فرسٹ میرج تھی وہ ریئل میرج تھی یا نہیں تھی. تو اس صورت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اسے چیلنج کر سکتا ہوں یا واقعی مجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا. دیکھیے, آپ اس بنیاد پہ چیلنج نہیں کر سکتے کہ آپ کی پہلی میرج جو ہے وہ 3 سال قائم 3.5 سال قائم رہی ہے. اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹیشن دینے پڑیں گے جس سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی آپ کی جو فرسٹ میرج تھی وہ ویلڈ میرج تھی اور شام میرج وغیرہ نہیں تھی. اس کے بارے میں مزید انفارمیشن میں آپ کو دے سکوں گا. اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کال کر لیجئے یا پھر نیکسٹ پروگرام میں اس کے بارے میں مزید آپ کو انفارمیشن دے سکوں گا. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ کالرز موجود ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ٹیلی فون کالز کا جواب دیا جا سکے. جی, ہمارے نیکسٹ کالر, ویلکم ٹو دا شو. فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو. جی, میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے سٹیزن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, 1 سال ہو گیا تقریباً, تو اس میں اور کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیے, عموماً 1 سال 1.5 سال میں ہو جاتا ہے. آپ میرا خیال ہے 3rd یا 4th کالر ہیں جن کا یہ سوال ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہر آدمی کا اضطراب ہے. ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ جلدی ایکسیپٹ ہو جائیں. جو لوگ اوتھ سیریمنی کے لیے انتظار کر رہے تھے, جن کی اپلیکیشن اپروو ہو چکی تھی, انہیں بھی خاصا انتظار کرنا پڑا. لیکن اب ان کی اوتھ سیریمنیز آ رہی ہیں, لیکن اب کافی ابھی بھی بیک لاگ جو ہے وہ کافی موجود ہے. تو اگر جنرلی جو ہے نارمل حالات میں امیگریشن سروس 1 سال اور 1.5 سال لگا رہی تھی, تو اب آپ اندازہ کر دیجئے کہ اس بیک لاگ کی وجہ سے اور وقت لگے گا. کتنا لگے گا اس کے بارے میں امیگریشن کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ہے. جو ہی یہ اطلاع آئی یقیناً میں اپنے ناظرین سے شیئر کر سکوں گا. ہیلو ناظرین, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کال ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میری بھی پوری کوشش ہے کہ سپیڈ جو ہے وہ قائم رکھی جائے اور زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون کال پر جواب دیا جا سکے. ابھی کچھ اناؤنسمنٹ ہوئی, مجھے پتہ نہیں چلا کہ کیا ہے. اگر آپ نیکسٹ کالر ہیں تو میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. ویلکم ٹو دا شو. فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو. اوکے, کال میرا خیال ہے کہ آپ کی ڈراپ ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ہی آج آپ نے دیکھا کہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کی ٹیلی فون کالز کا جواب دیا جا سکے اور 20 ٹیلی فون کالز کو ہم نے کور کیا ہے. آپ کی ای میلز کو بھی جواب دیا ہے. لیکن جب اتنی رفتار کے ساتھ ان چیزوں کو کور کی جاتا ہے تو وقت جو ہے وہ تھمتا نہیں ہے, وقت جو ہے وہ گزرتا ہے. اور آج کا پروگرام بھی 1 گھنٹے کا پروگرام تھا. ہم اس پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں اور آپ سے یہ وعدہ کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک اپنے سوال تیار رکھیے. اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ای میل کر سکتے ہیں. اور اس پروگرام میں اگر آپ نے چیزیں مس کی ہیں تو یقیناً آپ فیس بک پر اور یوٹیوب پر اسے دیکھ سکیں گے. تو نیکسٹ ویک وینسڈے 7 بجے تک کے لیے سلیم رضوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.